अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 136 और 137 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 136 सूरह बकरा की। इसमें क्या बोला जा रहा है? क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि, क्या कहो तुम ईमान लाए हम अल्लाह पर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? कुलू यानी कि नबी को कहा गया कि आप उनको कहो, यानी कि कुलू सब बोलो, अपनी जुबान से बोलो। क्या? आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्ज़िला अलैना, और उसके बाद क्या आ रहा है? वमा उन्ज़िला इलैना, और उस पर जो नाजिल किया गया तरफ हमारे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि और उस पर जो नाजिल किया गया, क्या? कुरान, सुन्नत, हिकमत, ठीक है ना। तो अल्लाह ने आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत, किताब यानी कि कुरान और हिकमत दोनों नाजिल किए। तो वमा उन्ज़िला इलैना जब कहेंगे तो उससे मुराद क्या होगी कि कुरान और सुन्नत दोनों, ठीक है ना। तो वमा उन्ज़िला इला इब्राहिमा, और उसके आगे क्या बोला जा रहा है? वमा उन्ज़िला इला इब्राहिमा, और जो नाजिल किया गया तरफ इब्राहिम के, और जो उतारा गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। क्या उतारा गया था? क्या उतारा गया था? सहीफे उतारे गए थे। और वो जो 10 सहीफे यानी कि सहीफे यानी कि छोटी छोटी किताब को कहते हैं। व इस्माइला, और इसमें आगे क्या बताया? व इस्माइला, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, होना नहीं मालूम था वो कौन सी किताब थी, लेकिन क्या है, जो भी उतारा गया उसको हम मानते हैं। उन लोगों पे जो भी उतारा गया उसे हम मानते हैं। और इसहाक अलैहिस्सलाम पर आगे बताया वह इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम पर भी उतारा गया था, लेकिन हमें नहीं पता उनकी किताब का या सहीफे का, ठीक है ना। और फिर इसके आगे बताया जा रहा है वह याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम पर जो उतारा गया हमें नहीं मालूम कि वो क्या चीज थी। और फिर इसमें बताया जा वल अस्बाती, और जो बनी इसराइल के दिगर अंबिया पर उतारा गया। बनी इसराइल के जो ग्रुप बने थे उनकी तरफ जो अंबिया भेजे गए थे, बहुत से अंबिया भेजे गए थे, उनको भी उतारा गया। उस पर भी हम नहीं, क्या है, हम उस पर भी नहीं मानते हैं, उसे भी हम नहीं मानते। और जो मूसा अलैहिस्सलाम पर, अब आगे क्या बताया जा रहा है? वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिए गए मूसा पर, और जो मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात और जबूर जो है ना मुआजज़ात दिए गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील जो मुआजज़ात दिए गए थे। और हम सब क्या है, उसको हम सब को मानते हैं, हम इन सब चीजों को मानते हैं। और जो अंबिया अलैहिस्सलाम, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना, अन्नबियुना मिन रब्बिहिम, तमाम अंबिया अपने रब की तरफ से, यानी कि जो अंबिया अमूमी तौर पर जो है ना और जो अंबिया अमूमी तौर पर जनरली तमाम अंबिया को दिया गया, उसको भी मानते हैं, क्योंकि वो उनके रब की तरफ से आया है, क्योंकि उनके रब की तरफ से आया था। ला नुफर, यहाँ पे उसके बाद क्या बताया? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, नहीं हम फर्क करते दरमियान किसी एक के उनमें से। तो इसमें बताया जा रहा है कि उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, किस पर ईमान लाने में, किसी पर भी ईमान लाने में हम सबको मानते हैं, और जो उन पर उतरा उन सबको भी मानते हैं। और फिर क्या बताया जा रहा है? वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम एक अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम मुसलमान हैं। अब आप देखिए कि बार बार क्या आ रहा है कि हमारा नाम क्या है, हम कौन हैं? मुसलमान हैं। कहीं नहीं किसी फिरके या ग्रुप का नाम बताया जा रहा है, यानी कि मुस्लिमून हैं, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। मुसलमान का मतलब भी होता है ना फरमाबरदार, किसका? अल्लाह सुब्हान ताला का, ठीक है ना। तो ये है असल दीन, ये है मिल्लत इब्राहिम। क्या कि जो अल्लाह की तरफ से आया है,
کیا آیا ہے مطلب جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو مان لو، کسی قسم کے تو جو ہے نا تعصب کا جو ہے نا مظاہرہ نہ کرو، یعنی کسی میں شک شبہ نہ کرو۔ سورۃ البقرہ 285 میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ سارے انبیاء برحق تھے، ہر ایک دین اسلام لے کر آئے، جو تعلیمات انہوں نے دی، جو تعلیمات انہوں نے دی وہ سچ تھی، ہم سب ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان سارے پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ ہم نہیں فرق کر سکتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس کی طرف سے آیا ہے؟ میں ربہم، وہ آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، تو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم اور جب قرآن میں بتا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے نا سارے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب جتنے انبیاء ہیں سب پہ ہم جو ہے نا ایمان ہمیں لانا ہے۔ قرآن 3-4 کتابیں اتری، اس پہ ہمیں جو ہے نا ایمان لانا ہے، لیکن سب سے بیسٹ جو ہے فائنل ورژن کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں مطلب جو ہے نا تورات، زبور، انجیل، ان سب میں پھر آیتیں بدلتی گئیں، لیکن قرآن جو ایسی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز اس میں مطلب فرق نہیں کیا گیا، یعنی کہ کوئی چیز اس میں سے بدلا نہیں گیا، کوئی چیز کو اس میں سے تبادلہ نہیں کیا گیا، جو آ گئی یعنی کہ پرفیکٹ ہے، لا ریبہ فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یہ بیسٹ ہے اور یہ سب سے فائنل ورژن ہے، ایک ورڈ میں کہ یہ فائنل ورژن، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو چیز بھی لکھی گئی ہے، جو چیز کہی گئی وہ 100,000 یعنی بلین ٹریلین ٹائمز صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ورڈز جتنے اترے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرشتوں سے، جبرائیل امین سے جو ہے نا بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر اتارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے اور صحابہ جو ہے نا لکھ رہے تھے، انبیاء جو ہے لکھ رہے تھے، وہ سب سن رہے تھے، لیکن اسی بات پہ ہمیں کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، ان سب چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ تو اب جو ہم آیت نمبر 137 جو ہے اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب آیت نمبر 137 میں بتایا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح، یعنی کہ پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، کون؟ یہود اور نصارہ، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ آمن تم بہی فقد اہتدوا، ایمان لائے تم ساتھ اس کے، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، یعنی کہ پھر کیا بتایا جائے؟ تو وہ ہدایت پر ہوں گے، یعنی ہدایت کا جو ہے نا کرائٹیریا کیا ہے کہ کون سا ایمان؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا۔ کون سا ایمان ہمیں لانا ہے؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو ہے نا ایمان تھا۔ تو اس میں اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو بے شک وہ اختلاف میں ہیں۔ اور اس میں کیا بتایا کہ تم سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا آمن تم، ایمان لائے تم، تو یہاں پہ تم سے مراد کون ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ٹھیک ہے، یعنی یہود اور نصارہ اس وقت حق پر ہوں گے جب وہ ایمان لائیں گے جیسا تمہارا ایمان ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ تو وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں تو ویسا ایمان نہ لائیں، قرآن کو نہ مانے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس میں کیا کرے؟ تو وہ تو ضد میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ مخالفت کا شکار تھے۔ وہ کیا تھے؟ ضد میں تھے نا، ان کے اندر حسد تھی، جلن تھی، کڑن تھی کہ ہمارے اس میں نبی کیوں نہیں اتارے گئے، کیوں اسماعیل اسلام کے اس میں اتارے گئے، کہ سارے نبی تو بنی اسرائیل میں اترے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ حسد ہو گئی تھی کہ ہمارے اس میں نبی کیوں نہیں اتارے گئے، وہ اسماعیل اسلام کے اس میں کیوں اتارے گئے۔ تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، پسند قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، نہ مانتے ہیں نہ مانے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا، ان کی طرف سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو ضد میں آ جائے تو مخالفت شروع کر دے، یعنی کہ اس کا اگینسٹ جانے لگ جائے، جو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، بہت پریشان کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر انسان اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ
جو ہے نا अलل اعلان حق کا اظہار کریں، کسی کی دشمنی اور جو ہے نا مخالفت سے نہ ڈریں، اللہ ان کے شر اور جو ہے نا چالوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وہ اور کیا ہے اس کے آگے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بھلے ہی ہم کو سنائی نہ دے، ان کے دلوں کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اور یہ تاریخ یہ جو ہے نا گواہ ہے کہ جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی کامیاب نہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دین غالب ہو کر رہا، دین کیا عروج پہ گیا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے تھے وہ کامیاب ہوا۔ دین اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ یعنی بنیادی طور پر یہاں ہدایت کو کہنا حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے۔ ہدایت کا کیا وجہ؟ حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے۔ ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر کون ہے؟ جو اس طریقے پر ہو، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور آپ کی صحابہ کا تھا۔ یعنی کہ ہمیں آج کے دور کے جو ہے نا مثالوں کو نہیں دیکھنا، وہ جو ہے نا وہ فلاں جو ہے لیڈر بہت اچھا ہے تو اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ معیار کیا ہے؟ ہدایت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ آج تو بہت سارے فرقے ہیں، ہم لوگ خود بٹ جاتے ہیں کہ ہاں ان کے فرقے کے ان کے ایسا بولے تو ویسا کرو۔ نہیں، ہمیں پہلے دیکھنا ہے قرآن سے، حدیث سے، سنت طریقے سے، وہ ساری چیزیں پہلے آتھینٹک دیکھنا ہے، آتھینٹسٹی دیکھنا ہے کہ ہاں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو بس کوئی بھی پھر بولتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر جہاں پہ ڈفرینس آ گیا، جہاں پہ بھی ڈفرینس آ گیا تو ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ ہم کس کو فالو کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بتایا جا رہا ہے، پھر آپ فالو کریں کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو صراط الذین انعمت علیکم، اور آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ کون سا طریقہ تھا؟ اسلام کا طریقہ تھا، جو دراصل جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کسی گروہ میں سے نہ تھے، کسی خاص فرقے میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ نا الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان توجہ سے سنیں گے، اس کی بہت مختصر سی تفسیر تھی، تو پھر بھی اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں کیا چیز کا؟ اس آیت میں ہدایت کا کیا معیار بتایا گیا کہ قرآن اور سنت پر عمل جو ہے نا تبھی انسان ہدایت پر ہو، تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے تبھی انسان کیا ہے؟ ہدایت پر آئے گا، صحیح ہدایت، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوسرا کیا ہے کہ اسلام کا طریقہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا کیا ہے کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، کیا؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آیت نمبر 136 سے ہم نے کیا سیکھا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت میں کہ قرآن اور سنت جو ہے نا دونوں جو ہے نا قرآن اور سنت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آیت 136 میں ہمیں کسی گروہ سے جو ہے نا جوڑا جا رہا ہے؟ نہیں، کسی بھی گروہ سے ہمیں جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ ہمیں صرف کیا دیکھنا ہے کہ ہماری کیا پہچان بتائی جا رہی ہے کہ ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، بس اتنا ہی ہم فرما بردار ہیں، اور کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ ہمیں بس اتنی سی بات کو سمجھنا ہے، کوئی فرقے واریت میں نہیں جانا ہے۔ کسی بھی جہاں پہ لگے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یا پھر آپ ریسرچ کریں کہ ہاں اگر آپ کو ذرا بھی شک شبہ ہو کسی چیز میں تو بس قرآن اور سنت سے لے لیں، جو آتھینٹک ہے، جو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ہے، بس وہ ہمیں لے لینا ہے تاکہ ہم جو ہے نا صحیح دین پر جو ہے نا چلنا آسان ہو جائے۔ ہم اللہم فقہنا فی الدین یا ہمیشہ پڑھتے رہے، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ٹھیک ہے نا، صحیح دین عطا فرما۔ اس طریقے سے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان سے سنے گا، اور ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔